वबरकातुह। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और सामीन मोहतरम, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो कि हज़रत हाफिज़ मुज़म्मिलुद्दीन और उनके रफ़ाक़ा ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनअक्क़द की है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को शरफ़ कबूलियत से नवाजे और तमाम हज़रात की कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमा के दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, अगर देखा जाए तो इस वक़्त जो दौर गुज़र रहा है बड़ा ही पुरआशूब है, जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे फितने जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल रुख तब्दील हो गया है। जो असल इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दिया, मुसलमान खुद अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरमीम कर रहे हैं, और जिसके दिल के अंदर जो आता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम को खींचकर अपनी मर्ज़ी के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो इन हालात के अंदर आप हज़रात की बिलखुसूस उलमाए अहलुल हदीस और आप हज़रात की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप वो सही दीन जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, और जिसके बारे में इरशाद फरमाया था कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आप उस दीन को लोगों के सामने उसी अंदाज के अंदर पेश करें जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने कल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था। इसलिए ये मैंने बात की है कि बिल्कुल वो काम मुसलमान कर रहे हैं जो अगर कुफार करें तो हमारे चेहरों पर सलवटें पड़ जाएं, हमारे चेहरे सुर्ख हो जाएं, और मुसलमान गैज़ो गज़ब के अंदर, गुस्से के अंदर आकर उन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े फतवे जड़ दें। अगर वही काम हम लोग इस्लाम की सूरत के अंदर और इस्लाम के नाम पे करें तो मैं ये समझूंगा कि हकीकत में इतना इस्लाम को नुकसान उन लोगों ने नहीं पहुंचाया जो इस्लाम के दुश्मन हैं, बल्कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहें और अपने आप को कलमा गो कहें और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तैयबा का इकरार करें, और इकरार करने के बाद हर मामला के अंदर अपनी मर्ज़ी को दाखिल करके इस्लाम के हुलिये को बगाड़ें, तो मैं ये समझूंगा कि उन अहबाब ने हकीकत में इस्लाम का नुकसान किया है, और ये दौर उन्हीं हालात से गुज़र रहा है। हज़रात गिरामी, अगर
توحید ہے تو اس کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ کو کس طرح شامل کر دیا گیا، اور اگر رسالت ہے تو اس کے اندر کن کن لوگوں کو معصوم بنا کے رسالت کے مقام اور منصب پر بٹھا دیا گیا، اور اگر مرکز ہدایت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے تو اس کی شبیہیں بنا کے لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ لوگ ان کو تسلیم کریں، اور اگر مدینہ طیبہ ہے تو اس بستی کو چھوڑ کر دیگر بستیوں کی طرف اپنی نسبتوں کو کر دیا گیا۔ میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ حضرات آپ غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ الہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس کی ذات اور صفات کے اندر مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور اللہ کی گستاخی ہے۔ اور آج جب اللہ کے مقابلہ کے اندر مخلوق کو، لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں اور بزرگوں کو جب اللہ کے مقابلے پر بٹھا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاں وحدت کے علاوہ اور رکھا کیا ہے، یا اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جن کو سن کے انسانوں کے سر شرم سے جھک جائیں، تو پھر حقیقت میں یہی بات ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا انسانوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح رسالت کے اندر، نبوت کے اندر، شریعت کے اندر سرور کائنات کی ہستی کے مقابل لوگوں کو معصوم بنا کر، بلکہ آپ سے بڑے آپ کی امت کے لوگوں کو پیش کیا جائے تو یہ رسول مکرم کی گستاخی اور توہین ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی دھرتی پر مسلمانوں سنو، آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، آسمان والے رب نے آپ کو یہ مقام اور یہ منصب دیا ہے، آسمان والے خدا نے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر اگر اس وقت پوری کائنات کے اندر جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر شرک سے مبرہ ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کائنات کے اندر توحید کے علم بردار ہیں، تو سچی بات ہے وہ تم ہو۔ لوگوں نے خدا کے مقابلہ کے اندر بڑے آستانوں کی پوجا اور پرستش کی ہے، اور تم نے لوگوں کے آستانوں اور ان کی پوجا گاہوں کی طرف دیکھ کے اپنی نگاہوں کو بند کر لیا اور یہ کہا وہ جو رب نے قرآن میں کہا تھا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہمیں اگر کاٹ دیا جائے اور ہمیں اگر لوٹ بھی لیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کے اندر بڑی کوتاہیاں ہونے کے باوجود یہ مرنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے معبود کے ساتھ شرک کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ نے سرور کائنات کو معصوم مانا، آپ علیہ السلام کو آخر الزمان پیغمبر مانا اور آپ کی سنت کے ساتھ تمسک کیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو، بلندی کو، مقام کو، منزلت کو سمجھ کر آپ نے کیا کہا کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن ساری کائنات کے لوگ سن لو، آسمان والے رب نے حضرت آدم سے لے کر آج تک اس روئے زمین پہ کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی پہلے پیدا کیا تھا نہ کوئی آج ہے، اور قیامت کی دیواروں تک کوئی شخص محمد کریم سے بڑا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ہیں، آسمان والے رب نے آپ کو یہ عظمت دی ہے، اور آپ نے اپنے علماء کو مانا، اولیاء کو مانا، بڑے بڑے لوگوں کو مانا، لیکن جب آپ نے سب سے بڑا مانا تو اس کو مانا
جس کو آسمان والے نے ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا بنایا تھا، وہ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اور آپ کا یہ ورثہ اور وتیرہ ہے کہ آپ نے ہدایت کا مرکز مانا، آسمان والے رب کے قرآن کو مانا یا محمد کریم کے فرمان کو مانا۔ اور پھر اس سے بڑی بات سنیے، آپ کون ہیں؟ آپ کی نسبت مکہ کی طرف ہے یا آپ کی نسبت مدینہ طیبہ کی طرف ہے؟ آپ اس مکہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جس میں بیت اللہ، اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لوگوں، پوری کائنات کے لیے اگر کوئی ہدایت کا سر چشمہ ہے تو وہ بیت اللہ حرم شریف ہے، جس کے اندر محمد کریم نے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا تھا۔ لوگوں، وہ بیت اللہ آپ کے پاس ہے، مسجد نبوی اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، اگر بیت اللہ ہے تم ایک نماز پڑھتے ہو، آسمان والا رب تمہاری ایک نماز کو لاکھ نماز بنا دیتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی عظمت ہے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کے اندر اگر تم ایک نماز پڑھتے ہو تو آسمان والا اس کو 1000 نماز بنا دیتا ہے۔ اور یہ مسجد نبوی وہ ہے جس میں رسول اللہ نے نمازیں پڑھی، جس میں کائنات کے امام نے خطاب کیے، جہاں پیغمبر کائنات کا مدفن ہے، جہاں روضۃ الجنہ ہے، جہاں ممبر رسول ہے۔ آپ مسجد نبوی سے مدینہ طیبہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ بیت اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا یہ ایمان ہے، ہم نے وہ ترتیب رکھی ہے جو ترتیب کونین کے تاجدار نے عظمت اور رفعت کے اندر صحابہ کی دی تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ ساری مخلوقات کے اندر اللہ کے نبیوں کا رتبہ سب سے بلند ہے، اور اللہ کے نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ رتبے والے وہ لوگ ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی امت ہوتے ہیں۔ اور ان نبیوں کی امتوں کے اندر سب سے زیادہ کسی کی عظمت، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی کی بلندی اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو بھی مانا، ہم نے قرآن کو بھی مانا، ہم نے حدیث رسول کو بھی مانا، ہم نے مکہ کو بھی تسلیم کیا، ہم نے مدینہ سے بھی محبت کی، ہم نے پیغمبر کی ختم نبوت کے اندر کسی کو ڈاکہ نہ ڈالنے دیا۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر اللہ کی توحید کے علم کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہو تو آپ لوگ ہو جن کے سینے توحید کے نغموں سے معمور ہیں۔ یہ آسمان والے رب نے عزت و عظمت دی ہے۔ میں اس موقع پر ان باتوں کے بعد آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے فتنے ہیں، بڑے مصائب ہیں، بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے اعتقادات کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کی عبادات کو بگاڑا جا رہا ہے، لوگوں کے نظریات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لوگ اپنی اپنی آراء اور سوچ لے کر آئے ہیں، لیکن قال اللہ و قال رسول کی صدا اور سوچ آپ کے پاس ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اس کو اپنائیے۔ آج کا دن ہی دیکھ لیجئے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس پر متفقن علیہ تمام لوگ متفق ہیں کہ اس 12 ربیع الاول کو کونین کے تاجدار، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی تھی۔ اور رہی بات آپ کی ولادت پر، تو جاؤ پوری دنیا کے ساری کائنات کے انسانوں کو کھلا یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اگر جرأت ہے تو بتاؤ محمد کریم کی وفات صرف 12 ربیع الاول تھی، ان کی پیدائش صرف 12 ربیع الاول تھی۔ 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 10 محرم، 3 صفر، اس سارے اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کی ولادت کو منوانا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے
لوگوں کی نظروں سے اس تاریخ کو اوجھل کر دیا کہ آج تک پوری امت پیغمبر کی ولادت کی تاریخ پر متفق نہیں ہوئی. لیکن جا کے ان سے پوچھو، پیغمبر علیہ السلام کی وفات پر سارے مکتبہ فکر متفق ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو تھی. آپ ذرا غور کریں، سوچیں، جس دن پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے تھے، جب آپ کا انتقال ہوا تھا، جب آپ کا وصال ہوا تھا، اس وقت صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ تو کہتے تھے آپ کی وفات کے بعد ہمارے اوپر اتنے غم ٹوٹ پڑے، اگر دنوں پہ پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر پیغمبر کی وفات کے بعد ہمارے سینوں کے اوپر اتنا صدمے سے اتنے چور تھے کہ اگر پہاڑ بھی رکھ دیے جاتے تو ہمارے دل اتنے مغموم اور اتنے پریشان نہ ہوتے جتنے محمد کریم کی وفات سے ہوئے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ بلال نے پیغمبر کی وفات کے بعد آزان کہنا چھوڑ دی تھی. آپ کی اونٹنی نے کنویں کے اندر گر کے اس نے اپنی موت قبول کر لی تھی. رسول مکرم جب فوت ہوئے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہے آج غور تو کرو، کہاں ہیں تمہارے دل، کہاں ہیں تمہارے دماغ؟ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں حقائق کے الفاظ کو سیسا بنا کر پگھلا کر تمہارے کانوں کے اندر ڈال دیتا کہ جس دن تم جشن مناتے ہو اس دن محمد کریم اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تھے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. وگرنہ غور تو کرو، اگر کوئی کافر، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے رسول کی وفات پر کوئی اس طرح کا کام کرتا تو ہم بڑے مغموم اور پریشان ہو جاتے. لیکن مسلمانوں، تم پر کشادے ہیں راہیں، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لوارس اگر ہمارے ملک کے اندر ہے تو محمد کریم کا دین ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے جا کے ملتان کے اندر عورت کو حور بنا کر چوک کے اندر بٹھا دیتا ہے. جس کا دل کرتا ہے لمبی داڑیاں رکھ کر مسجد کے اندر ناچ کر رقص کر کے پیغمبر کا میلاد مناتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ بینڈ بنڈ وہ باجے اور بینڈ اکٹھے کر کے سرنگیوں کے ناچ پہ رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے. جن خرافات سے اور جن بہودیات سے، جن لغویات سے اور جن فضولیات سے ہمارے رسول نے منع کیا تھا، ہائے ستم ہے کہ امت نے اسی رسول کی ولادت کی خوشی کے اندر وہ سارے جرائم کیے. تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر دماغ رکھتے ہو، دل رکھتے ہو تو پھر غور کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، اس امت کے پہیے کو کہاں چلا رہے ہو. اور پھر ستم یہ ہے، سارے جرائم کرنے کے بعد، سارے گناہ کرنے کے بعد، سارا ظلم کرنے کے بعد، سارے رقص کرنے کے بعد، سارے بینڈ بجانے کے بعد، سارے تماشے لگانے کے بعد تم پھر بھی محب رسول ٹھہرے. اب جو کہتے ہیں لوگوں بدل جاؤ، اپنی آراء کو شامل نہ کرو، اگر دیکھنا ہے تو محمد کی شریعت کو دیکھو، پیغمبر کی سنت کو دیکھو، صحابہ کی عمل کو دیکھو، قرآن کی آیات کو دیکھو، مدنی سرکار کی احادیث کو دیکھو، مکہ کو دیکھو، مدینہ کو دیکھو. جو کہیں پیغمبر کی سنت اور طریقے دیکھو وہ گستاخ ٹھہرے. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلوائی، وہی تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو. میں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اپنے دلوں کے اندر توحید پرستو عزم کر لو. رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد کے اندر باوضو کھڑا ہوں. اس وقت اس معاملہ کے اندر حق اور سچ پہ ہو تو محمد کے غلام تم ہو. وہ جو لوگ تمہیں گستاخ کہتے ہیں حقیقت میں پیغمبر کے گستاخ وہ ہیں. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. جس کا جی چاہے، جس کا جی چاہے وہ پالے روشنی. میں نے حقائق کو کھول کے سر عام رکھ دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.